अस्सलाम वालेकुम। मैं आई हूँ अपने नावल तेरे इश्क में किस्त है 41 और मैं हूँ आपकी राइटर नूर आसिफ। सबसे पहले हमेशा की तरह बोलूँगी कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके अलावा अगर आप मेरे बाकी दो नावल पढ़ना चाहते हैं जो कि हैं बदकिरदार और मेरा सितमगर, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप पढ़ सकते हैं। और मैं फ़ेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा मुझे बताते रहें कि आपको नावल कैसा लग रहा। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी जो खामोश रीडर हैं, तो साइलेंट रीडर हैं, तो भाई आप लोग भी मुझे बताया करें कि आप लोगों को नावल कैसा लग रहा, एपिसोड कैसी लग रही। और जो मैसेजेस करते हैं, कमेंट्स करते हैं, बहुत 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 शुक्रिया, क्योंकि आपके कमेंट्स सिर्फ कमेंट्स नहीं होते, मेरी हौसला अफजाई भी होते हैं। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और उसके अलावा मुझे कल एक कितना प्यारा कमेंट आया था कि भाई मैं भी उनकी आई थिंक उनकी ज़िंदगी में शामिल हो चुकी हूँ। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि आप सब मेरी ज़िंदगी में शामिल हो चुके हैं। ये मैं ऐसे नहीं बोलती, मुझे भी ऐसे ही लगने लग गया है कि स्टोरी ना डालूँ तो मुझे उस दिन अच्छा नहीं लगता, आप लोगों के कमेंट्स ना आए मुझे अच्छा नहीं लगता, आप लोगों से बात ना हो मुझे लग रहा होता है कि मैं आप लोगों से ऐसे बात कर रही हूँ, तो बातें ज़्यादा हो जाएंगी। तो अगर आप वॉइस ओवर सुनते हैं तो प्लीज़ 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 बताया करें आपको नावल कैसा लग रहा। तो चलते हैं आज की एपी की तरफ इस दुआ के साथ, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ रहें। तेरे इश्क में किस्त 41 तहरीर नूर आसिफ। नैना और अरमान खान में सर्द जंग छिड़ चुकी थी, कोई भी झुकने को तैयार न था, दोनों ही अपनी अपनी जगह खुद को ठीक समझ रहे थे। अरमान ने उसे यूनिवर्सिटी जाने से रोका नहीं था, मगर बहुत सर्द अंदाज में उसे अच्छी तरह समझाया ज़रूर था कि वो यूनिवर्सिटी के अलावा कहीं नहीं जाएगी और उस पर पूरी तरह नज़र रखी हुई है। नैना का कोई इरादा भी नहीं था कि वो यूनिवर्सिटी के अलावा कहीं और जाए। उस दिन होटल में अरमान ने जो तमाशा किया था और घर आकर उसके साथ जो सलूक किया था, उसके बाद नैना के दिल में अरमान खानज़ादा के लिए काफ़ी डर पैदा हो गया था। और ना ही वो रोज़ रोज़ अरमान खान की हवस की भेंट चढ़ना चाहती थी। अब वो अरमान खानज़ादा के साथ यूनिवर्सिटी नहीं जाती थी, वो यूनिवर्सिटी रहीम खान के साथ आती जाती थी। अरमान खानज़ादा कब आता है कब जाता है नैना को कुछ भी पता ना था। अब ना ही वो अरमान खान के मतलब कुछ सोचना चाहती थी। बेशक उसके दिल में अरमान खान के लिए जगह बन रही थी, मगर अरमान खानज़ादा को कोई हक नहीं पहुंचता था उसके साथ ज़बरदस्ती करता। उसे उस रात की अपनी बेबसी भूल नहीं पा रही थी, जब वो अरमान के हिसार में उसकी जुनूनी लम्स में उसकी आग जैसी गुर्बत में झुलस रही थी, मचल रही थी, तड़प रही थी, मगर अरमान खानज़ादा उसे छोड़ने को तैयार न था। वो सबको मोहब्बत का नाम दे सकता था, मगर उसके लिए वो मोहब्बत तब होती जब उसमें उसकी रजामंदी शामिल होती। फिर वो उसकी आँख जैसी कुर्बत, उसका जुनूनी लम्स बर्दाश्त कर लेती जब वो खुद पूरी रजामंदी से उसके करीब जाती। मगर अब ये नामुमकिन था, अब ये मुमकिन ना था उसके लिए, उसके लिए वो अरमान की मोहब्बत को कबूल कर पाती जो उसके नज़दीक फ़रेब हवस के सिवा कुछ ना था। नैना अभी अभी यूनिवर्सिटी से आई थी, आज उसकी बेस्ट फ्रेंड की बर्थडे पार्टी थी। उसने कभी उसकी कोई बर्थडे मिस नहीं की थी। उसकी बेस्ट फ्रेंड माहम ने उससे पुरज़ोर रिक्वेस्ट की थी कि वो ज़रूर आए, बल्कि उसकी तमाम फ्रेंड्स ने उससे बहुत इसरार और मिन्नत समाजत की थी कि वो ज़रूर आए। मगर मसला सारा अरमान खान से इजाज़त लेने का था, और नैना उसकी शक्ल भी देखने की रुदारत ना थी। पार्टी आज रात ही उसकी फ्रेंड्स के अब मैसेजेस और कॉल्स भी आना स्टार्ट हो चुके थे कि वो ज़रूर आए, क्योंकि नैना अब पहले की तरह उन लोगों के साथ पार्टीज़ और डिनर्स पर नहीं जाती थी। वो सब चाहती थी आज की पार्टी में वो ज़रूर आए। नैना सिंपल सा वाइट कलर का ड्रेस पहनकर अपने कमरे से बाहर आई थी। गुलबानो, मिस्टर खान आ गए हैं क्या? नैना ने अपने बालों को जूड़े में लपेटते हुए पूछा। नहीं बीबी जी, अभी तो नहीं आए हैं। गुलबानो ने लाउंज में पड़े
صوفوں کے کشن ٹھیک کرتے ہوئے جواب دیا، کہاں ہے مسٹر خان؟ رات کے 8 بج رہے ہیں۔ نینا جھنجھلائی تھی۔ اس کی فرینڈز کے فون پہ فون آ رہے تھے اور نینا نے ابھی تک ارمان خان زادہ سے اجازت بھی نہیں لی تھی۔ نینا کو پھر سے اپنی بے بسی پر رونا آیا تھا۔ اپنی فرینڈز کی برتھ ڈے پارٹی میں جانے کے لیے اسے ارمان خان زادہ کی اجازت کی ضرورت تھی۔ وہ بھی ارمان خان زادہ پر ڈیپینڈ کرتا تھا کہ وہ اسے اجازت دیتا بھی ہے یا نہیں۔ نینا نے روحان سے ہوتے بچوں کی طرح نچلا ہونٹ باہر نکالا۔ اسے شادی سے پہلے والی زندگی یاد آئی تھی۔ اجازت لینا تو دور کی بات، اس نے کبھی بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا، اور اگر روحان غلطی سے بھی اس کے کہیں آنے جانے پر اعتراض کرے، وہ پورا گھر سر پر اٹھا لیتی تھی۔ نینا کو روحان کی یاد آئی تھی۔ آج کل اس کی یونیورسٹی میں بھی اس سے ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی، کیونکہ یونیورسٹی میں ایک ایونٹ آرگنائز ہو رہا تھا جس کی تیاریوں میں روحان بری طرح مصروف تھا۔ نینا گہرا سانس لیتی صوفے پر بیٹھی ارمان خان زادہ کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر میں ارمان خان کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا تو نینا الرٹ ہو کر بیٹھی تھی۔ آج کافی دن ہو گئے تھے اس نے ارمان خان کو نہیں دیکھا تھا۔ نینا کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ ارمان خان لاؤنج میں داخل ہوا تو نینا کی نظر ارمان پر پڑی، جو بلو کلر کے پینٹ کوٹ میں ملبوس بہت ڈیشنگ مگر کافی تھکا تھکا اور سنجیدہ لگ رہا تھا۔ ارمان خان خاموشی سے بنا نینا پر ایک نظر بھی ڈالے وہاں سے چلا گیا۔ نینا نے غصے سے صوفے پر بڑا کشن اٹھا کر پھینکا تھا۔ اس سے بات کرنے کے لیے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے اس سے پوچھنا تو دور کی بات، اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ نینا کافی دیر تک صوفے پر بیٹھی اپنے ناخن چباتی رہی۔ اس کی اندر جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی اور نہ ہی اس کی انا گوارا کر رہی تھی وہ ارمان خان زادہ سے کسی بھی بات کی اجازت لیں، مگر آج اسے برتھ ڈے پارٹی پر جانا تھا۔ وہ ابھی اپنی دوست سے فون پر وعدہ کر چکی تھی کہ وہ ضرور آئے گی۔ نینا گہرا سانس بھرتی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ارمان کے کمرے کی طرف بڑھی۔ ہلکا سا دروازہ نوک کر کے وہ اندر داخل ہوئی تھی۔ سامنے ہی ارمان خان صوفے سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے ہوئے تھا، چہرے سے کافی بے چین اور مضطرب دکھائی دے رہا تھا۔ اینا حیران ہوئی تھی ارمان خان کو ایسے دیکھ کر۔ اس کی عادت تھی وہ آفس سے آنے کے بعد ہمیشہ سب سے پہلے شاور لیتا تھا، پھر کچھ اور کرتا تھا، مگر آج بنا اپنا لباس تبدیل کیے، بنا شوز اتارے صوفے پر آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ نینا پاس کھڑی انگلیاں چٹکھاتی اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ بات کیسے کرے۔ نینا نے آخر کار ہمت کر کے ارمان کو پکارا تھا، مسٹر خان۔ نینا نے آہستگی سے پکارا تو ارمان اپنی آنکھیں کھول کر نینا کو دیکھتے ہوئے سیدھا ہوا تھا۔ نینا ارمان کی آنکھوں کی سرخی دیکھ کر پریشان ہوئی تھی، کیونکہ آنکھیں بہت سرخ ہو رہی تھیں، جیسے پتہ نہیں کتنے دنوں سے سویا نہ ہو۔ بولو کیا کہنے آئی ہو؟ ارمان خان نینا پر ایک نظر ڈالے سنجیدہ آواز میں بولتے ہوئے صوفے سے ٹیک لگائے اپنی آنکھیں موندی تھیں۔ وہ مسٹر خان، مجھے اپنی فرینڈ کی برتھ ڈے پارٹی میں جانا ہے، نینا انگلیاں چٹکھاتے ہوئے بولی تھی۔ چلی جاؤ، ارمان نے آنکھیں موندے جواب دیا تھا۔ نینا حیران ہوئی تھی اس کی اتنی جلدی ماننے پر۔ وہ مجھے دیر بھی ہو سکتی ہے، نینا نے ارمان خان کی طرف سے بنا کوئی رد عمل دینے پر حیران ہوتے بتایا۔ وہ جانتی تھی ابھی رات کے 8 بج رہے ہیں، جانے آنے میں رات کا 1 بج سکتا ہے، اور اسے یقیناً اب تو اعتراض ہوگا۔ کوئی بات نہیں، تم جا سکتی ہو، ارمان خان نے آنکھیں موندے ہی آہستگی سے بولتے ہوئے اپنے ایک ہاتھ سے اپنے سر کو دبایا تھا۔ نینا خاموشی سے جانے لگی تو ارمان کی پکار پر رکی تھی۔ ارمان صوفے سے اٹھتا نینا کے مقابل آیا تھا۔ میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں، مگر لباس کا انتخاب کرتے ہوئے خود کو نینا شاہ نہیں، مسز ارمان خان زادہ سمجھنا۔ مجھے تمہارے کہیں آنے جانے پر کوئی اعتراض نہیں، مگر سچ بولنا، مجھ سے جھوٹ مت بولنا اور نہ ہی مجھ سے کچھ چھپانا۔ اتنا تو کر سکتی ہو نا؟ ارمان اپنی سرخ آنکھیں نینا پر گاڑتا بے حد مدھم لہجے مگر بہت زیادہ سنجیدگی سے بولا تھا۔
ارمان کو اتنا سنجیدہ اور سیریس دیکھ کر نینا کی ہمت نہیں ہوئی تھی کوئی بھی بحث کرنے کی، مگر اس کا اتنا خشک اور سنجیدہ رویہ اچھا بھی نہیں لگا تھا۔ نینا خاموشی سے سر اسبات میں ہلاتے ہوئے چلی گئی۔ نینا کے کمرے سے جانے کے بعد ارمان خان زیادہ باہر لاؤنج میں آ کر صوفے پر بیٹھی نینا کا انتظار کرنے لگا۔ نینا تیار ہو کر آئی تو ارمان کی نینا پر نظر پڑی تو نظر نے پلٹنے سے انکار کر دیا تھا۔ ارمان خان کی نظر نینا پر ٹک گئی تھی، جیسے وہ ریڈ کلر کے لانگ سمپل کلیوں والے فراک میں ملبوس تھی۔ باریک سلیو سے نینا کے دودھیا بازو چمک رہے تھے۔ نینا کا متناسب سراپا فراک میں بہت جاذب نظر اور پرکشش لگ رہا تھا۔ خوبصورت بدن کے نشیب و فراز تنگ فراک میں اپنی طرف متوجہ کر رہے تھے۔ ریڈ لپسٹک لگائے، آنکھوں میں کاجل لگائے، کھلے سلکی براؤن بالوں میں غضب ڈھا رہی تھی۔ اس پر غضب یہ تھا اسے خود ہی اپنے حسن کا احساس ہی نہیں تھا، مگر وہ ارمان کے جوان دل میں بہت سے احساسات اور جذبات جگا چکی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بڑھا کر اس کے اندر جوانی کے کچھ جائز تقاضے جگا چکی تھی، اور اگر سامنے والے پہ مقابل پورا طرح حق رکھتا ہو، ایسے میں خود پر پہرے بٹھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسے میں انسان کی صرف جان نکلنا رہ جاتی ہے، اور ارمان خان زادہ کو یقین تھا کسی دن اس کی بیوی اس کی جان لے کر رہے گی۔ ارمان خان نے بہت مشکل سے اپنی نظروں کا زاویہ بدلا تھا۔ پارٹی کہاں ہے اور کون کون اس میں شریک ہے؟ گرینڈ پارٹی ہے کیا؟ ارمان نظریں چراتا اپنی پوزیسو نیچر کے ہاتھوں مجبور ہوتا سوال کر گیا تھا۔ دل نہیں مان رہا تھا اسے برتھ ڈے پارٹی میں بھیجنے کا، بلکہ بغاوت پر اتر آیا تھا کہ وہ صرف اس کے سامنے رہے اور کوئی بھی اسے نظر بھر کر نہ دیکھے۔ صرف ہم فرینڈس ہیں، ریسٹورنٹ میں ڈنر ہے اور کیک بھی وہیں کٹ کریں گے، نینا نے آہستگی سے بتایا تھا۔ ٹھیک ہے، کمرے میں آؤ، ارمان کہتے ہوئے نینا کے کمرے کی طرف بڑھا۔ نینا حیرانگی سے ارمان خان کے پیچھے گئی تھی۔ مسٹر خان، کیا ہوا ہے؟ آپ نے مجھے کمرے میں کیوں بلایا ہے؟ نینا نے حیرت سے کمرے میں آ کر سوال کیا۔ ارمان خان نینا کا ہاتھ پکڑ کر ڈریسنگ کے سامنے لایا اور دراز سے پنس نکال کر نینا کا دوپٹہ شانوں پر اچھی طرح پھیلا کر شولڈر سے پن اپ کرنے لگا۔ ارمان نینا کے بےحد قریب کھڑا نینا کے شولڈر سے دوپٹہ اٹیچ کر رہا تھا۔ نینا دھڑکتے دل اور سرخ چہرے کے ساتھ نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ نینا کا دل پسلیوں سے سر ٹکراتا کانوں میں بجنے لگا۔ وہ ارمان خان کے بہت قریب کھڑی تھی۔ ارمان کے گرم ہاتھ کی انگلیوں کا لمس اس کے کندھے پر تھا اور گرم سانسیں اس کے چہرے پر ٹکرا رہی تھی۔ نینا کا رنگ سرخ پڑا تھا۔ نینا نے نظریں اٹھا کر ارمان کو دیکھا۔ وہ اسے ہی پیاسی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ گرے اور براؤن آنکھوں کا تصادم ہوا تھا۔ دونوں کچھ پل ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ ارمان خان کی نظر نینا کے سرخ ہونٹوں پر آ کر ٹھہر گئی۔ ارمان کے دل میں دھڑکنوں نے شور مچایا تھا۔ ایک ہلچل سی مچی تھی دھڑکنوں میں۔ آئینہ جھوٹ بولے میں نہیں مانتا ہوں، سچ ہے وہی جو دکھتا ہے اتنا میں جانتا ہوں۔ ایک ہلچل سی جانے کیوں رہے میرے من میں، کچھ سمجھ میں نہ آئے کیا کروں ہوں الجھن میں۔ وہ تو بدلے ہر پل جیسے موسم چنچل، جو بھی ہے جیسی ہے پرائی، دل اسے میں نے دیا تھا ملی مجھے رسوائی، تھوڑا سا پیار ہوا تھا کچھ نہیں اب باقی۔ ارمان نے گہری سوچ میں گم نینا کو اپنی نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ ارمان کی نظریں اپنے ہونٹوں پر محسوس کرتے نینا لال ہوئی تھی۔ دل کی دھڑکن بھی بہت تیز ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ کتنا دیوانہ ہے اس کے ہونٹوں کا۔ اپنے لمس سے ہی نہیں اپنے الفاظ سے بھی اسے ہر بار باور کرواتا رہا ہے کہ یہ ہونٹ اس کی کمزوری ہیں، اور لال رنگ سے سجے ہوں تو وہ پاگل ہو جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے، پھر اسے کسی بات کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا۔ نینا کا دل لرزنے لگا تھا ارمان کی جنونیت بھرے لمس کا سوچ کر۔ وہ جانتی تھی وہ کتنا بھی ناراض ہو اس کے اتنے قریب آ کر اپنی پیاس نہ بجھائے یہ ناممکن تھا، مگر نینا نے سوچ لیا تھا۔
وہ اسے اپنے قریب نہیں آنے دے گی۔ وہ ہر بار تھوڑی نہ اپنی منمانی کر سکتا ہے، ایسا تھوڑی نہ ہوتا ہے۔ اس کے ہونٹوں کو بھی وہ اس کی مرضی کے بغیر اب چھو نہیں سکتا۔ مگر ارمان کے اتنے سنجیدہ اور سپاٹ رویے سے ڈر بھی لگ رہا تھا، کیونکہ ارمان ہی پہلا انسان تھا جس سے وہ ڈرتی تھی۔ وہ شو تو نہیں کرواتی تھی مگر اس سے ڈرتی تھی۔ نینا کے ہونٹوں پر سارا دھیان ہونے کی وجہ سے ارمان کی انگلی پر پن بہت زور سے چھپی تھی۔ ارمان نے گڑبڑاتے ہوئے اپنا دھیان نینا کی دوپٹے کی طرف کیا۔ ارمان نے فوراً سے نینا سے اپنی نظریں ہٹاتے ہوئے اس کے دوپٹے پر مرکوز کی تھیں۔ نینا نے اپنی نظریں جھکائی تھیں مگر گھنی پلکیں اب لرزنے لگی تھیں۔ ارمان اپنے جذبات سے نظریں چراتا، خود پر قابو پاتا، نینا کے دوپٹے کو دوسرے شولڈر سے بھی اٹیچ کیا تھا اور جلدی سے اپنی حالت کے پیش نظر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ نینا حیران ہوئی تھی، ارمان نے تو اس کے ہونٹوں کو ٹچ تک نہیں کیا تھا اور نہ ہی اپنا لمس کہیں اور بکھیرا تھا۔ اس کے پاس ہو تو اس کے گالوں پر، اس کی پیشانی پر، اس کی آنکھوں پر اپنا لمس بکھیرتا رہتا تھا، مگر آج اسے اتنا تیار دیکھ کر اور اس کے اتنا قریب آ کر وہ بنا کوئی پیار کیے، کوئی گستاخی کیے بغیر کیسے جا سکتا ہے؟ نینا حیران ہوتی، اپنی دھڑکنوں پر قابو پاتی ارمان خان کے پیچھے گئی تھی۔ گاڑی میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ارمان خان نے دوبارہ نینا پر نگاہ نہیں ڈالی تھی۔ گاڑی ہوٹل کے آگے رکنے پر نینا خاموشی سے اترنے لگی تو ارمان خان نے مدھم آواز میں نینا کو پکارا تھا۔ نینا نے ارمان خان کو دیکھا جو ونڈ سکرین پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ میں یہاں گاڑی میں ہی بیٹھا تمہارا انتظار کر رہا ہوں، جتنی بھی دیر ہو جائے کوئی بات نہیں، میں یہیں پر ہوں۔ ارمان خان کے کہنے پر نینا نے اس بات میں سر ہلایا تھا اور خاموشی سے گاڑی سے اترتی ریسٹورنٹ کے اندر داخل ہو گئی۔ زرمینی لاؤنج میں سب کے درمیان بیٹھی ہوئی تھی۔ رحیلہ خانم، سعدیہ بیگم، ہیرا، ابگینہ خانم، گھر کی تمام خواتین موجود تھیں۔ زرمینی بلیک کلر کے فراک میں ملبوس تھی جس پر شیشوں کا کام ہوا تھا۔ اس پر بڑا سا دوپٹہ سر پر اوڑھ رکھا تھا۔ زرمینی اور ہیرا آپس میں بات کر رہی تھیں۔ ہیرا کی کسی بات پر زرمینی کی خوبصورت ہنسی گونجی تھی۔ باسط خان کو لاؤنج میں دیکھ کر زرمینی کی ہنسی کو بریک لگی تھی، بلکہ مسکراہٹ بھی سمٹ گئی تھی۔ زرمینی کا رنگ لال ٹماٹر ہوا تھا اور دل خوف سے دھڑکنے لگا تھا۔ باسط خان کیمل کلر کی شلوار قمیض میں ملبوس تھا۔ کیمل ہی کلر کی مردانہ شال کندھوں پر ڈال رکھی تھی، ہمیشہ کی طرح بہت باروب اور پرکشش لگ رہا تھا۔ رحیلہ خانم حیران ہوئے اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ باسط خان اس بار 2 ہفتوں میں ہی واپس آ گیا تھا، ورنہ وہ 2-3 مہینوں بعد ہی چکر لگاتا تھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ باسط خان اتنی جلدی حویلی آیا تھا۔ باسط خان نے راحیلہ خانم سے ملتے ہوئے گہری نظر زرمینے پر ڈالی تھی جو نظریں جھکائے اپنے ہاتھوں کی لرزش پر قابو پا رہی تھی۔ اس کا بدن اور ہاتھ کانپ رہے تھے جو باسط خان کی زیرک نظروں سے چھپ نہیں سکے تھے۔ باسط خان کی مونچھوں تلے انابی لب گہرے مسکرائے تھے۔ باسط خان رحیلہ خانم سے ملتا ابگینہ خانم اور سعدیہ بیگم کو سلام کیا تھا اور زرمینے کے سامنے والے صوفے پر بیٹھتے پھر سے گہری نظر زرمینے پر ڈالی جو بلیک فراک میں بہت حسین لگ رہی تھی۔ اس کی سفید شفاف دودھیا رنگت میں ڈر اور شرم و حیا کی ملی جلی سرخی کی آمیزش شامل تھی۔ رحیلہ خانم کی جہاندیدہ نظروں نے باسط خان کی بے قرار نظریں زرمینے کے وجود پر محسوس کر لی تھیں۔ ان کے لیے یہ بھی اچنبھے کی بات تھی، باسط خان یوں حویلی کے زنان خانہ کے لاؤنج میں سب کے بیچ بیٹھا تھا، ورنہ باسط خان حویلی آ بھی جائے تو اکثر 1-2 دن زنان خانہ کا چکر بھی نہیں لگاتا تھا اور نہ ہی رحیلہ خانم سے فوری طور پر آ کر ملتا تھا۔ رحیلہ خانم نے زہریلی نظروں سے زرمینے کو دیکھا تھا۔ باسط خان کا اتنی جلدی حویلی آنے کا مقصد رحیلہ خانم کو اچھی طرح پتہ چل چکا تھا۔ زرمینے باسط خان کی نظروں کا حصار خود پر محسوس کرتے ہوئے کانپتے بدن کے ساتھ وہاں سے اٹھی تھی، مگر باسط خان کی پکار پر اسے رکنا پڑا۔ خانم کہاں جا رہی ہو؟ باسط خان نے سب کے درمیان اسے اپنی بھاری اور باروب آواز میں پوچھا تھا۔ زرمینے نے گہرا سانس لیتے ہوئے رخ پلٹا تھا۔ وہ زرمینے سرخ چہرے کے ساتھ وہیں کھڑی انگلیاں چٹکانے لگی۔
کچھ پوچھا ہے میں نے خانم؟ باسط خان کی باری بھاروب سرد آواز گونجی تھی۔ زرمینے نے ذرا سی نظر باسط خان پر ڈالی۔ زرمینے کو باسط خان کے لبوں پر مسکراہٹ نظر آئی۔ زرمینے حیران ہوئی تھی۔ زرمینے کو یہ اپنا وہم لگا تھا، ورنہ یہ انسان مسکرا جائے ناممکن، اور اسے دیکھ کر تو یہ بالکل بھی ممکن نہیں تھا۔ کچھ پوچھ رہا ہوں، اس بار آواز اونچی تھی۔ زرمینے تو کانپنے لگی تھی۔ سب حیرانگی سے باسط خان کو دیکھ رہے تھے، جس نے پہلی بار سب کے سامنے براہ راست زرمینے کو پکارا تھا، بلکہ باسط خان کے لہجے میں استحقاق کی بھرپور جھلک چھلک رہی تھی۔ وہ سچ سائیں، وہ سائیں، وہ میں سب کے لیے قہوہ بنانے جا رہی ہوں۔ زرمینے نے بمشکل الفاظ ادا کیے تھے۔ زرمینے کے اس طرح بولنے پر باسط خان کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ پتہ نہیں کیوں باسط خان کو وہ ڈری سہمی بکھلائی کافی اٹریکٹ کرتی تھی۔ ایک قہوہ کی پیالی میرے کمرے میں لے کر آؤ۔ باسط خان یہ کہتے صوفے سے اٹھا تھا اور زرمینے کے قریب آیا۔ جلدی میرے کمرے میں قہوہ لے کر آؤ۔ باسط خان سب کے سامنے اسے حکم دیتا وہاں سے چلا گیا۔ زرمینے کا سب کے سامنے رنگ شرم و حیا کی زیادتی سے سرخ پڑا تھا۔ حویلی کی تمام خواتین باسط خان کے یوں بے باکی سے اسے کمرے میں بلانے پر حیران تھیں۔ اس طرح باسط خان کا اپنی بیوی کو کمرے میں بلانے کا سب اچھی طرح مقصد سمجھ گئی تھیں، ورنہ قہوہ تو کوئی بھی ملازمہ پہنچا سکتی تھی۔ زرمینے خاموشی سے وہاں سے چلی گئی، مگر راحیلہ خانم پیچ و تاب کھا کر رہ گئی تھی۔ ان کا دل زرمینے کے لیے سخت اور زہریلا ہو چکا تھا۔ جب سے ارمان خان نے شہر میں شادی کی تھی، ہیرا کا دن رات ارمان کے لیے تڑپنا ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ شہر میں شادی کے بعد ارمان نے حویلی کا ایک چکر بھی نہیں لگایا تھا، اور باسط خان تھا جس کے آئے روز حویلی کے چکر ہی ختم نہیں ہو رہے تھے۔ زرمینے قہوہ کی پیالی پکڑے دھڑکتے دل کے ساتھ باسط خان کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ باسط خان کمرے میں کہیں بھی نہیں تھا۔ زرمینے شکر ادا کرتی قہوہ ٹیبل پر رکھ کر کمرے سے جانے لگی۔ اس سے پہلے زرمینے کمرے سے باہر جاتی باسط خان نے جھٹکے سے اسے کلائی سے پکڑ کر دروازے کے ساتھ لگایا تھا۔ زرمینے کا سانس اٹکا تھا۔ زرمینے خوف سے بڑی بڑی آنکھیں کیے سانس روکے باسط خان کو دیکھ رہی تھی، جو گہری نظروں سے اس کے بے انتہا قریب اسے کھڑا دیکھ رہا تھا۔ زرمینے کا دوپٹہ سر سے اتر کر زمین پر گر چکا تھا۔ وہ دوپٹے سے بے نیاز اپنا دلکش وجود لیے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ سانس لو، باسط خان نے اس کی شرک پر انگلی رکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ زرمینے نے واقعی میں اپنا سانس روک لیا تھا۔ سانس لو خانم، ورنہ میں تمہیں اپنے طریقے سے سانس دوں گا، باسط خان نے معنی خیز لہجے میں کہتے ہوئے زرمینے کے زخمی لب پر نرمی سے اپنا انگوٹھا پھیرا تھا۔ باسط خان تھوڑا سا زرمینے سے دور ہوا تو زرمینے نے لال سرخ ہوتے لمبے گہرے سانس لیے تھے۔ باسط خان کو اس کی حالت پر بہت ہنسی آ رہی تھی۔ باسط خان نے مسکراتے ہوئے زرمینے کو گود میں اٹھایا اور اسے بیڈ پر لٹایا اور گھٹا بن کر زرمینے پر مکمل طور پر چھایا تھا۔ باسط خان بے قراری کے عالم میں زرمینے کے چہرے پر جھکتا اپنا شدت بھرا لمس بکھیرنے لگا، اور یہ لمس اپنی حد تجاوز کرتا چہرے سے گردن اور اس کے نیچے کی طرف سفر کرنے لگا، مگر ہونٹوں پر وہ نرمی سے اپنا انگوٹھا پھیر رہا تھا، کیونکہ شہر جانے سے پہلے جو جنونیت اس نے اس کے ہونٹوں پر دکھائی تھی، اس کی شدت ابھی تک اس کے ہونٹوں پر موجود تھی۔ کچھ دیر بعد باسط خان نے اسے اپنے لمس سے رہائی دیتے ہوئے رخ پلٹے اسے اپنے سینے پر گرایا تھا اور اس کی چھٹیاں کے بل کھولنے لگا۔ زرمینے کے کالے بال ابشار کی طرح اس کی کمر اور چہرے پر بکھرے تھے۔ باسط خان نے مدہوش ہوئے اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپایا تھا اور اس کی کمر پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ خانم، مجھے یاد کیا تھا کیا؟ باسط خان نے سرگوشی نما گمبھیر آواز میں زرمینے سے سوال کیا۔ جی جی سائیں، زرمینے ہکلاتی ہوئی بولی۔ باسط خان نے زرمینے کو دیکھا جو اس کے سینے پر سر رکھے ابھی بھی کانپ رہی تھی۔ اتنا ڈرتی کیوں ہو مجھ سے؟ باسط خان نے زرمینے کے بالوں کو مٹھی میں دبوچے اس کے چہرے کو اوپر کی طرف اٹھایا تھا۔ زرمینے درد سے کراہی تھی۔ نہیں، میں تو نہیں ڈرتی، زرمینے کانپتے لبوں سے بولی۔
اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ باسط خان کے سوال پر کیا کہے۔ باسط خان نے اس کی بات پر کہکا لگایا تھا اور اسے زور سے خود میں بھینچتے رخ پلٹے اس پر چھاتا اپنی شدتیں نچھاور کرنے لگا۔